नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहन फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यआतिहिम हसनातन व कान अल्लाहु गफ़ूरन रहीमा। ये मैंने जो आयत पढ़ी है कुरान मजीद के, ये सूरत फ़ुरक़ान की है, आयत नंबर 70 है। आज की ये वीडियो जो है भाइयों, ये अल्लाह यारी साहब के ख्यालात और वो एतराज़ात करते हैं अमूमन साहब कराम खुसूसन अबू बकर उमर के ऊपर, उनके मैंने कोशिश की है जो वो एतराज़ात करते हैं उनके जवाब देने की। तो तमाम सामीन से और नाज़रीन से गुजारिश है कि मेहरबानी करके इसको गौर से सुने और पूरी सुनने की कोशिश करें। मेरे भाइयों, अल्लाह यारी के नज़दीक अल्लाह यारी अदल और इंसाफ से काम नहीं लेता, बल्कि वो उसके जो ख्यालात हैं वो जुल्म पर मबनी है। मसलन वो कहता है कि उसके अक़ीदे के हिसाब से ख्यालात के अंदर ये है कि सब सुन्नी रवायत करने वाले जो सुन्नी रावी हैं सब के सब ज़ईफ़ हैं, और किताबों के मुसन्निफ़ जो हैं सुन्नी वो भी सब के सब ज़ईफ़ हैं, और शिया रावी और शिया मुसन्निफ़ीन सब के सब सिक्का हैं और मज़बूत हैं। मेरे भाइयों, ये बात भी गलत है, इसलिए कि अगर सुन्नी सुन्नी को और शिया शिया को ही सिक्का माने तो फिर ये पार्टी बाजी है, ये अदल और इंसाफ के ख़िलाफ़ है। हज़ारों सालों से लेकर आज भी देखें, आपको कुछ शिया सिक्का मिलेंगे, झूठ से बचने वाले परहेज़ करने वाले मिलेंगे, और सुन्नी भी मिलेंगे आपको। इस तरह से झूठे लोग सुन्नियों में भी मिलेंगे, शियों में भी मिलेंगे, हर किस्म के फ़र्क़े में आपको मिलेंगे। लिहाजा होना तो ये चाहिए कि रवायत करने वाले कोई भी हो, अगर वो सिक्का है, मज़बूत है, हाफ़िज़ा ठीक है, तो उसकी रवायत को मानना चाहिए, चाहे वो सुन्नी हो या शिया हो। तो ये अल्लाह यारी साहब को अगर आप पेश करें सुन्नी किताबों से कोई भी रवायत, तो वो एकदम ये कह देगा कि ये मैं नहीं मानूँगा, ये तुम्हारी किताब है। अच्छा, दूसरी ये बात है कि वो कुरान मजीद के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनको कह दें, यहूद व नसारा को, अहले किताब को कह दें, या अहलल किताब ताअलू इला कलमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह वला नुशरिक बिही शैआ वला यत्तखिज़ बाज़ुना बाज़न अरबाब मिन दुनिल्लाह, कि अहले किताब आओ उन चीज़ों की तरफ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अहले किताब को कहें कि चलो हम उन चीज़ों को मान लेते हैं, उस पर इत्फ़ाक़ कर लेते हैं जो तुम्हारे नज़दीक और हमारे किताबों में मुश्तरका हैं, तुम्हारे अकायद में और हमारे अकायद में मुश्तरका चीज़ हैं, उसको तो हम मानें। जो सुन्नी किताबों में भी हो और शिया किताबों में भी कोई रवायत आ जाए, आप उसको कह दें कि ये तो मुत्तफ़क़ अलैह मसला है, ये सुन्नियों की किताब में भी है और शिया की किताब में भी है, तो वो कोशिश करके ये कह देगा आपको कि ये इसका मसदर जो है, माखज़ जो है, ये शियाओं ने सुन्नी किताब से ली हुई रवायत है ये, लिहाजा मैं इसको भी नहीं मानूँगा। मसलन जब मुत्ते के बारे में आप कहें कि हज़रत अली की रवायत है, बुखारी में भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गधों को और मुता निसा औरतों के साथ मुता करने का निकाह जो है ये हराम कर दिया था खैबर के बाद, खैबर के ज़माने में, जंग खैबर के ज़माने में। सुन्नी की किताबों में, शियों किताबों में भी है, तो वो एकदम यही कह देगा कि नहीं, ये हज़रत अली की जो रवायत है ये सुन्नी किताबों से शिया लाए हैं, लिहाजा मैं नहीं मानूँगा। यानी कि उसका ये अमल इस आयत के ऊपर तो हो ही नहीं सकता कि जो मुश्तरका चीज़ है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी थी उनको कि आओ मुश्तरका चीज़ की तरफ, ए अहले किताब, तो वो मुश्तरका चीज़ से जो दोनों में कामन हो, जो मुत्तफ़क़ अलैह हो,
وہ بھی اس کا بھی انکار کر دے گا، ٹال مٹول سے کام لے گا۔ یہ اس کے خیالات ہیں جو کہ عدل پر مبنی نہیں ہیں میرے بھائیوں، اور یہ ظلم پر مبنی ہیں۔ دوسری یہ بات ہے، اللہ یاری صاحب آج کل کا آدمی ہے، اور تنقید کس کے اوپر کرتا ہے؟ صحابہ کے دور کے لوگوں کا، ابو بکر اور عمر کو۔ کوئی بھی بندہ تنقید کرنے والا جو تنقید کرے، پہلے تو یہ ہے کہ تنقید اس کو مانی جاتی ہے جو جس پر تنقید ہو رہی ہے اس سے وہ بہتر ہو۔ تنقید کرنے والا بہتر ہو، جس کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے، تو پھر وہ تنقید مثبت ہوتی ہے، صحیح ہوتی ہے۔ لیکن اگر وہ خود زیادہ گناہ گار ہو جن کے اوپر تنقید کر رہا ہے، تو اس کی تنقید پر کوئی وزن نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ ہے تنقید کے معاملے میں۔ دوسری یہ بات ہے کہ تنقید کرنے کا حق وہ ہے، تنقید کی گواہی وہ دے کہ فلاں فلاں بندہ ایسا ایسا تھا، جو اس وقت موجود ہو، جو اس وقت لوگ موجود ہوں۔ اگر وہ بندہ اس وقت موجود نہیں ہے خود، تو وہ اس وقت کے لوگوں کی پھر گواہی تنقید میں لائے۔ ابو بکر اور عمر کے اوپر یا عائشہ صدیقہ کے اوپر آپ میں سے کوئی اگر تنقید کرنا چاہتا ہے میرے بھائیوں، تو سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ ان کو تنقید کرنے کے لیے اس وقت کے لوگوں کی گواہی لینی پڑے گی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یا اور صحابہ کرام تھے، اس وقت کے لوگ کیا کہتے تھے ابو بکر اور عمر کے بارے میں، وہ تنقید مثبت ہوتی ہے، صحیح ہوتی ہے۔ لیکن اس وقت کے لوگوں کی تنقید نہ ہو اور بعد میں کوئی بندہ تنقید کرے تو یہ غلط ہے۔ جج کسی کے خلاف کوئی بندہ گواہی دے تو اس کی لیتا ہے، وہ اسے پوچھتا ہے کہ آپ نے اس وقت کیا دیکھا، اس وقت موجود تھے؟ جو بندے موجود ہوں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں، ان کی گواہی قابل قبول ہوتی ہے، اور عدالت کا جج ان لوگوں کی گواہی قبول نہیں کرتا جو کہ میں اس وقت حاضر نہیں تھا، میں موجود نہیں تھا جب یہ واقعہ ہوا تھا، یا انسیڈنٹ ہوا ہے، اس وقت یہ حادثہ پیش آیا یا کوئی چیز ہوئی ہے، اس وقت میں موجود نہیں تھا، تو جج اس کو قبول نہیں کرتا، اس کی تنقید کو، اس کی گواہی کو۔ تو آج مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمارے بھائی یہ جو ہے نا، وہ ابو بکر اور عمر کے خلاف جب وہ گواہی دیتا ہے کہ وہ ایسے اور ایسے تھے، تو وہ اس کی گواہی کو مانتے کیسے ہیں؟ ہاں، اللہ یاری کی بات ہم مانیں گے، لیکن وہ مضبوط روایتوں کا سہارا لے، اور اس وقت ابو بکر اور عمر کے دور میں جو لوگ موجود تھے ان کی گواہیاں پیش کرے، وہ کہیں کہ ابو بکر ایسا تھا اور عمر ایسا تھا۔ وہ عموماً کوشش کرتا ہے کہ قرآن مجید اور احادیث سے مسئلے کا نکالتا ہے۔ وہ کہے گا، اللہ یاری کہے گا آپ کو کہ میں تو قرآن حدیث سے یہ استنباط کرتا ہوں، قرآن حدیث سے جو ہے نا وہ میں گواہیاں لیتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں تھوڑا سا سوچیں، کیا یہ قرآن حدیث جو وہ پڑھ رہا ہے، آیتیں قرآن مجید کی، اور ابو بکر اور عمر اور عثمان اور امہات المومنین عائشہ صدیقہ کے اوپر جو تنقید کرتا ہے اور ان کے بارے میں جو وہ غلط رائے پیش کرتا ہے، تو کیا ان آیات کو اس وقت کوئی لوگ نہیں جانتے تھے؟ کیا وہ اس وقت کے لوگ عربی نہیں جانتے تھے کہ یہ آج یہ ہمیں سمجھا رہا ہے؟ تو تیسری پوائنٹ چوتھی یہ آ گئی کہ میرے بھائیوں، اگر اس وقت کے لوگ اہل بیت بھی تھے اور صحابہ کرام بھی تھے، تو وہ جو آیتیں اور احادیث پڑھ کر وہ ہمیں سمجھاتا ہے، تو ان آیات کا مطلب اس وقت کے لوگوں نے نہیں سمجھا، اہل بیت نے بھی نہیں سمجھا، اور صحابہ کرام جو اور سے انہوں نے بھی نہیں سمجھا، اور آج یہ ہمیں سمجھا رہا ہے۔ تو یہ باتیں اس کی ساری، وہ تنقید کیا کرتا ہے؟ تنقید یہی کہتا ہے کہ ابو بکر کا باپ چکلا چلاتا تھا، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر تھی، ابو بکر اور عمر کافر تھے، ابو بکر اور عمر جنگوں سے بھاگنے والے تھے اور بھاگتے تھے۔ یہ اس طرح کی وہ باتیں کر رہا ہے نا۔ تو کیا اس وقت کے لوگوں نے نہیں ان کو کہا؟ کسی نے بھی؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی ان کے بارے میں کیا ہے؟ امام حسن حسین کیا کہتے ہیں؟ اور بھی صحابہ کرام موجود تھے اور اہل بیت ہی تھے۔ حضرت ابن عباس کیا کہتا تھا ان کے زمانے میں؟ عمار بن یاسر کیا گواہی دیتے ہیں؟
حضرت عباس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے ہوتے تھے ہر وقت، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس، حضرت عمار، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن عباس، امام حسین، ان کی گواہیاں قابل قبول ہیں یا اللہ یاری کی باتوں کو آپ مانیں گے؟ جو آج پیدا ہوا ہے اور اس وقت موجود نہیں تھا۔ آپ لوگ عوام کے لوگ جو ہے نا، آپ لوگ جج ہیں، آپ لوگ عدالت کی کرسی پہ ہیں میاں، اس کے باوجود آپ لوگ یہ سوچیں اور دماغ چلائیں کہ اس وقت کے لوگوں کی تو وہ بات کرتا ہی نہیں ہے، وہ تو اپنا قرآن حدیث پڑھ کے اس کے بعد وہ اپنا مفہوم نکالتا ہے، وہ سارا اس کا زور قیاسات کے اوپر ہے، وہ قیاس کرتا ہے، اجتہاد کرتا ہے، اپنا مفہوم نکالتا ہے اس سے کہ یہ نکلا۔ وہ جو آیات اور حدیثیں پڑھیں تو کیا وہ اس وقت جو صحابہ کرام تھے اور وہ اہل بیت تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین، حسن حسین اور عمار بن یاسر، وہ نہیں ایسی باتیں کی انہوں نے ان کے ساتھ؟ یہ عجیب معاملہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بی بی اسماء بن جو ہے نا وہ ابی بکر، وہ ایسی بات بھی اس نے کی ہے، آپ اس کی ویڈیوز کو دیکھیں تو آپ کو کہے گا کہ وہ جو ہے نا وہ متع کراتی تھیں۔ اگر میرے بھائیو وہ متع کراتی تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی کا لڑکا ہے حضرت زبیر، تو حضرت زبیر نے ایسی عورت کے ساتھ کوئی بندہ شادی کرے گا؟ آج بھی کسی شخص کو پتہ چل جائے کہ فلانی عورت کہتی ہے کہ میں متع کراتی ہوں، تو کوئی بھی بندہ عزت دار اور عزت نفس والا، غیرت مند اور غیور بندہ وہ ایسی عورت سے شادی کرنا پسند کرے گا، چاہے جائے کہ وہ حضرت زبیر ہو۔ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ حضرت زبیر نے اور اس پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چکلے چلانے والے تھے ان کے خاندان سے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا، شادی کی، کیا ہم میں سے کیا کوئی بھی معتبر بندہ اور عزت دار بندہ ان لوگوں میں شادی کرے گا جو چکلے چلاتے ہیں؟ قطعاً نہیں کرے گا۔ اگر وہ سمجھتا ہے اللہ یاری کہ نہیں، تو میری اس سے پھر یہ گزارش ہے کہ اللہ یاری صاحب آپ بھی پھر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چکلے چلانے والوں خاندان سے لڑکی لی، بی بی عائشہ صدیقہ ابو بکر کے خاندان سے جو چکلا چلاتے تھے، تو مہربانی کر کے آپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں اور اس سنت کو زندہ کریں، پھر آپ بھی چکلے سے کوئی عورت لے کر اور اسے شادی کریں نا، یا چکلے والے خاندان سے لے لیں، لیکن وہ نہیں کرے گا، وہ کہے گا یہ میری عزت نفس اور غیرت کے خلاف ہے۔ تو پھر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی اور حضرت زبیر نے اس خاندان سے شادی کر لی؟ یعنی کہ وہ اس کے اندر اتنا تکبر ہے، گویا کہ یہ سمجھتا کہ میرے اندر غیرت کا مادہ حضرت زبیر سے بھی زیادہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی گویا کہ زیادہ ہے، نعوذ باللہ منہ۔ یہ ایسا شخص جو ہے نا بد عقیدہ ہے اور اس کے پاس کوئی عدل اور انصاف کی آنکھ نہیں ہے۔ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے لیے بھی پسند کرے نا، سنت پہ عمل کرے، جو نہیں کرتا اس چیز کے اوپر، لیکن وہ سمجھتا ہے یہ غلط ہے کام۔ لیکن مجھے عجیب معاملہ ہے کہ لوگ سارے پھر اس کے پیچھے چل جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واہ واہ اللہ یاری۔ اللہ یاری کو ہم اس وقت صحیح کہیں گے جب وہ قرآن حدیث سے جو مفاہیم لے رہا ہے اس کے اپنے مفاہیم نہ ہوں، بلکہ وہ یہ مفاہیم نکالے کہ اس حدیث سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن حسین نے یہ استدلال لیا ہے، یہ دلیل لیا ہے، یا اس وقت کے جو لوگ تھے وہ ان کی باتیں ہمیں بتائے کہ وہ ابو بکر عمر کو، یار حد ہے کہ ابو بکر کا خاندان چکلا چلاتا تھا اور اس آدمی کے اندر پھر غیرت کم ہو جاتی ہے، چکلے چلانے والے لوگوں کے اندر۔ پھر یہ ابو بکر عمر ابو عبیدہ بن جرح 3 بندے جاتے ہیں، ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے، انصار کے پاس جاتے ہیں اور وہ سارے کے سارے ان کی پیروی کر لیتے ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لیتے ہیں۔ کسی ایک نے ان کو تانا نہیں دیا ادھر کہ ہم آپ کی بیعت نہیں کرتے کیونکہ آپ کا والد صاحب چکلا چلاتا تھا، آپ چکلے چلانے والی کو اولاد سے تعلق رکھتے ہیں۔ حالانکہ اس وقت آر دلاتے تھے، عرب کے اندر بہت ہی معیوب چیز سمجھی جاتی تھی، آر دلاتے تھے، تانا دیتے تھے
کسی شخص نے اس وقت ان کو نہیں کہا، بلکہ سارے لوگوں نے 2000 وہ اسلحہ کے ساتھ ہے، اسلحہ محلہ ان کا اور اسلحہ بارود ان کے پاس ہے، یہ ہاتھ خالی ہیں۔ ابو بکر عمر قبائل کے حساب سے مضبوط بھی نہیں ہیں کہ ان سے بدلہ لے سکیں، اور اپنے قبائل کو تو چھوڑ کر آئے ہیں جو ہے نا مدینے میں۔ تو مجھے بتاؤ میرے بھائی، نہ قبیلہ ان کا اسٹرانگ ہے نہ کچھ ہے، وہ کون سی چیز تھی؟ وہ ان کا اخلاق اور کردار تھا جنہوں نے فتح کر لیا، کردار کے طور پر اور اخلاق کے طور پر اپنے ان کو فتح کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اخلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فضائل بیان کیے تھے، اس وجہ سے وہ جھک گئے۔ ڈنڈے کے طور پر ڈنڈا تو ان کے پاس تھا ہی نہیں۔ تو یہ ذرا سوچنے کی باتیں ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے ابو بکر اور عمر اور عائشہ صدیقہ کے اوپر ہم گواہیاں مانیں گے، لیکن اس وقت کے لوگوں کی، آج کل کے لوگوں کی ہم گواہی نہیں لیں گے بھائی۔ آپ لوگ بھی ناظرین اور سامعین میرے جج ہیں، آپ سوچیں کہ کس کی گواہی مضبوط ہوتی ہے؟ جو اس وقت موجود بندہ تھا یا اللہ یاری جو موجود نہیں تھا، کتابیں پڑھ کر اپنی تعویلات نکالتا ہے ادھر سے۔ تو یہ آیاتیں اور حدیث پڑھ کر اس وقت کے لوگ کیا کرتے رہے؟ پھر وہ یہ ان سے زیادہ عالم ہوا، یہ ان سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یہ تو محمد بن حنفیہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں، حضرت علی سے پوچھتے ہیں، محمد بن حنیفہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد حضرت علی مرزا پوچھا کہ ان حضرت کے بعد سب لوگوں میں بہتر اور افضل کون ہے؟ قال قلت لابی ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال ابو بکر، تو علی نے کہا کہ ابو بکر ہے۔ قلت ثم من، پھر میں نے کہا اس کے بعد؟ قال ثم عمر، کہنے لگا اس کے بعد عمر ہے۔ یہ آپ دیکھیں کتاب مناقب میں ہے، یہ اردو میں ہے، اور صفحہ نمبر 309 یہ نا علامہ وحید الزمان کا ترجمہ کیا ہوا ہے میرے بھائیو۔ یہ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ حضرت عمر وفات پا چکے ہیں۔ جب حضرت عمر جنازے پہ رکھے گئے، چارپائی پہ پڑے ہوئے ہیں جنازے پہ، تمام لوگ اس کے گرد تھے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، اس کے لیے دعا کرتے تھے، جنازے کی نماز پڑھتے تھے۔ ابھی جنازہ اٹھایا نہیں گیا تھا، میں بھی ان لوگوں میں موجود تھا۔ میں اس وقت گھبرا گیا جب پیچھے سے ایک شخص نے میرا مونڈھا تھاما، پیچھے سے آ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا دیکھتا ہوں حضرت علی ہیں، کہنے لگے اے عمر اللہ تم پر رحم کرے، تم نے اپنے بعد کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا کہ میں اس کے اعمال پر اللہ سے ملنے کی آرزو کروں۔ اندازہ لگائیں حضرت علی کس طرح سے دعا کہتے ہیں کہ تو نے جو اعمال چھوڑے ہیں دوسرا کوئی بندہ اس طرح کا نہیں چھوڑا جس کے اعمال کو دیکھ کر میں آرزو کروں کہ میرے اعمال بھی اس طرح کے ہوں۔ اللہ کی قسم مجھے تو یہی گمان ہے کہ تم دونوں ساتھیوں کے ساتھ بشتیاں قبر میں رکھا جاؤ گے، کیونکہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مرتبہ کہتے تھے کہ میں گیا ابو بکر اور عمر، میں اندر آیا اور ابو بکر اور عمر، میں باہر نکلا اور ابو بکر اور عمر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کو اپنے ساتھ ملائے رکھتے تھے جب باتیں کرتے تھے۔ تو یہ بھی صحیح بخاری کی اسی میں ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 313 ہے۔ یہ ہے کتاب مناقب، یہ کتاب مناقب کے اندر یہ بھی آپ نے دیکھا کہ یہ کس طرح کی یہ ان کی یہ باتیں ہیں۔ جب حضرت علی نے عمار بن یاسر اور حضرت حسن کو کوفے بھیجا اور انہوں نے کوفے والوں کو مدد دیں، عمار نے خطبہ سنایا، کہنے لگے بے شک مجھ کو اس کا یقین ہے کہ حضرت عائشہ دنیا اور آخرت دونوں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، مگر اللہ نے تمہاری آزمائش کی ہے، دیکھیے تم اللہ کی تابعداری کرتے ہو یا حضرت عائشہ کی تابعداری کرتے ہو۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں ہے کہ حضرت عمار کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ یہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے میرے بھائیوں۔ تو مجھے بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی ہو، یہ صفحہ نمبر 337 ہے، جلد 2 کتاب مناقب کے اندر ہے یہ روایت۔ اما عائشہ صدیقہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور یہ بھی مجھے بتائیں کہ بی بی فاطمہ زہرا کس کے ساتھ ہوں گی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنگلے میں ہوں گے جنت میں انشاءاللہ۔ اور
بی بی عائشہ صدیقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محلات میں ہوں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محلات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محلات سے بہت زیادہ اتم اور اعلیٰ ہوگا اور اعلیٰ ہوگا، عظیم ہوگا۔ معلوم یہ بھی ہوا اس سے کہ عائشہ صدیقہ حضرت فاطمہ تو زہرا سے زیادہ بہتر کنڈیشن میں ہوں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ علی رضی وہ بی بی فاطمہ علی کے ساتھ ہوں گی اور عائشہ صدیقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گی۔ جو رسول کے ساتھ ہوگی وہ زیادہ بہتر کنڈیشن میں ہوں گی بنسبت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ساتھ ہوں گی ان کی بیویوں کے ساتھ۔ تو کون زیادہ فضیلت میں ہوا؟ صاحب ظاہر ہے کہ عائشہ صدیقہ کی فضیلت زیادہ ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، کیونکہ ان کے بنگلات میں رہیں گی۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کہہ رہا عمار بن یاسر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، ان کی بیوی ہے۔ پھر یہ بھی عجیب معاملہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی جنگ میں اگر یہ بھگوڑے تھے، جنگوں میں بھاگتے تھے میرے بھائیوں، تو یار یہ حد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہر جنگ میں لے جاتے تھے۔ اگر وہ گھر میں بیٹھے رہتے تو پھر یہ ان کو کہتے منافق، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان کو نہیں چھوڑا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہادر سے ڈرپوک نہیں تھے، نڈر قسم کے لوگ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ ابو بکر عمر منافق تھے، ابو بکر عمر منافق تھے۔ اللہ کے بندے، منافق تو دنیا کے لالچ میں سب کچھ کرتا ہے۔ وہ جب آئے تھے تو اسلام کمزور تھا اور طاقت کو چھوڑ کر کمزور کی طرف آیا۔ منافق ایسا نہیں کرتا کہ طاقت والوں کو چھوڑے، جن کی سیادت اور قیادت ہو ان کو چھوڑ کر جو غریب ہو اور غریب ہو، مسکین ہو، کچھ بھی نہ ہو، اور جو مارے کھاتا ہو، اور جن کو یعنی کہ لوگ تکلیف دیتے ہوں، منافق کبھی بھی ایسا کام نہیں کرتا۔ وہ اس کا تو مقصد ہی دنیا کمانا ہوتا ہے، اور انہوں نے تو دنیا کو لٹایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ یار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر یہ کہتا ہے شخص، اس کو تو ڈرنا چاہیے کہ ایسی بات کرتا ہے۔ یہ صفحہ نمبر اسی جلد میں 319 پہ ہے۔ حضرت عمر مر رہے ہیں، اتنی حکومت ہے، کیس اور کسرا اور روم اور ایران اور پتہ نہیں کتنے علاقے قوم پر وہ حکمران ہے، لیکن مر رہا ہے تو مقروض ہو کر مر رہا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، قرضہ تھا اس کے اوپر۔ منافق کے قرضے پہ مرتے ہیں، منافق تو دنیا کمانے کے لیے ہوتے ہیں، اور وہی حکمران بھی تھا تو وہ اتار نہیں سکا۔ یہ دیکھیں صحیح بخاری کی روایت ہے۔ پھر وہ کہنے لگے دیکھ میرے اوپر کتنا قرضہ ہے، اپنے بیٹے کو کہا عبداللہ بن عمر کو کہ میرے اوپر کتنا قرضہ ہے۔ لوگوں نے حساب کیا تو 86,000 درہم یا کچھ ایسا ہی قرضہ نکلا حضرت کو عمر کے اوپر۔ حضرت عمر نے کہا اگر میری اولاد کا مال اس قرضے کو کافی ہے تو ان کے مالوں میں سے ادا کیا جائے، اور اگر میری قوم، ورنہ میری قوم بنو عدی بن کعب سے سوال کرنا، عبداللہ بن عمر کو کہا، اور ان سے بھی قرض ادا نہ ہو سکے تو قریش کے لوگوں سے مانگنا، اور قریش کے علاوہ کسی اور سے جو ہے نہیں مانگنا ہے۔ یہ ہے مناقب عمر میں کتاب، اور یہ 319 اور 320 پر ہے۔ تو یار منافق لوگ وہ تو پیسے کے لیے مرتے ہیں، اور یہ تو اب عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سارا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور اسلام پر لٹایا، حکمران بنے، اور حکمران بھی اتنا کہ 40 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، اور قرضے میں مر رہا ہے، قرضہ چھوڑ کے جا رہا ہے، اولاد کو، بیٹے کو کہتا ہے قرضہ اتار لینا۔ تو یہ اس سے کو آپ منافق کہیں گے؟ یار حد ہو گئی۔ اس کے بعد یہ دیکھیں میرے بھائیوں، یہ تو نہیں مانتے، لیکن یہ ڈاکٹر لیبان ہے، انگریز ہے، کرسچن ہے، عیسائی ہے، ڈاکٹر گوستاو لیبان، یہ اس کا ترجمہ کرنے والا کتاب کا تاریخ دا ہسٹری اینڈ کلچر آف عربس، اس کا ترجمہ کرنے والا ہے تمدن عرب، شمس العلماء مولوی سید علی برغرامی۔ حضرت ابو بکر نے اپنی وفات کے وقت کل 3 چیزیں چھوڑیں، ابو بکر نے صرف 3 چیزیں چھوڑیں۔ ایک جوڑا کپڑے کا جو آپ پہنتے تھے، ایک اونٹ جس پر آپ سوار ہوتے تھے، اور ایک غلام جو آپ کی خدمت کرتا تھا۔ عین حیات وہ بہت بیت المال سے کل 5 درہم روزانہ اپنے عزوقے کے لیے لیا کرتے تھے۔ اور حضرت عمر بے عوض اس کے کہ افواج اسلام کے بیش بہا غنیمتوں میں سے حصہ لیں، محض ایک قمیص کے مالک تھے جس میں متعدد پیوند لگے ہوئے تھے، اور آپ راتوں کو مساجد کی سیڑھیوں پر
غربا کے ساتھ سویا کرتے تھے۔ یار یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی غربت کا حال ہے، سادگی کا حال ہے کہ پیوند لگے ہوئے ہیں کپڑوں کے اندر۔ یہ میں نہیں کر رہا، یہ بھائی ڈاکٹر لیبان، یہ محقق ہے، مورخ ہے، تحقیق کرنے والے لوگ ہیں۔ یار انگریز تو مانیں، لیکن کافر لوگ بھی مانیں ان کی بات کو، لیکن یہ اللہ یار صاحب اور اس کے ہم خیال لوگ نہ مانیں تو یہ عجیب معاملہ نہیں ہے ناظرین، کہ کافر لوگ بھی مانتے ہیں، یہ نہیں مانتے، یہ اپنی تشریح کرتے ہیں اور کسی کی وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نہیں، اس کی گواہی ہم قبول نہیں کریں گے۔ اللہ یاری گواہیاں اس وقت کے لوگوں کے لیے لائے جو ابو بکر اور عمر کے ساتھ اس دور میں موجود تھے، گواہی ان کی مانی جاتی ہے۔ جو اس وقت غیر حاضر لوگوں کا کوئی بھی گواہی قبول نہیں کی جاتی، کوئی عدالت نہیں مانتی، کوئی جج نہیں مانتا۔ اگر علی رضی اللہ تعالیٰ، سوال یہ ہے کہ یہ سارے لوگ جو بہادر تھے، بھاگنے والوں کی، پھر انہوں نے جنگوں میں ابو بکر اور عمر کی بیعت کیسے کی جو وہ بزدل تھے؟ تو یار یہ بھی عجیب معاملہ ہے کہ اس میں بیعت کرنے والوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس، حضرت علی کے چچا ہیں، اور ابن عباس بھی ہیں، پھر علی رضی اللہ عنہ کے بھتیجے اور بھائیوں کی اولاد، انہوں نے بھی ان کی جو ہے نا وہ بیعت کی ہے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی 6 مہینے کے بعد انہوں نے بھی بیعت کی ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بزدلوں کو کتانا کسی نے نہیں دیا، کسی نے آل نہیں دلایا تھا، تم تو اس طرح کے لوگ ہو اور جنگوں میں بھاگتے تھے، کسی نے نہیں کیا آج تک۔ اور یہ اللہ یاری صاحب کو پتہ چلا، اس وقت لوگ کہاں گئے تھے جو انہوں کو نہیں کہا۔ یار یہ حد ہو گئی کہ خمینی کے تابع دار تو لاکھوں میں ہیں، اللہ یاری کے بھی لاکھوں اور ہزاروں میں ہیں وفادار، اور نبی کے بس 5 تن اور اس کے بعد 4 وہ اور صحابی ہیں 5 تن کے علاوہ، مقداد، ابو ذر غفاری، عمار بن یاسر اور سلمان فارسی، 4 ادھر ہیں، 5 تن یہ ہیں، کل 9 10 12 بس اللہ خیر صلاح۔ یہ کیا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بندے بنے بھی تو وہ مرتد ہو گئے سارے کے سارے۔ یار کسی نبی کے پر جو کلمہ پڑھ کر کوئی بندہ مرتد نہیں ہوا۔ عیسائیوں کے پاس جائیں، ان کو کہیں کہ عیسائیوں میں سب سے اچھے لوگ کون ہیں، تو وہ کہیں گے وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے لوگ ہیں، ان کے حواری۔ یہودیوں سے کہیں کہ سب سے اچھے تمہارے اندر لوگ کون ہیں، تو وہ کہیں گے کہ عزیر علیہ السلام اور اس کے جو ہے نا حواری، اس وقت کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ تھے۔ لیکن آج کل کے جو کلمہ پڑھنے والے وہ لوگ کہتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں سب سے اچھے لوگ کون ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آج کل ہم لوگ ہیں مومن لوگ، ہم ہیں اللہ یاری والے کا کہیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ وہ کہیں گے سے بدترین لوگ تھے، منافق لوگ تھے جو مرتد ہو کے چلے گئے، سوائے 15-20 کے، بس 15-20 کے علاوہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو یہ کتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ شان کے خلاف ہے ایسی بات کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے جن کو کلمہ پڑھایا ان کو لے آئے جنگوں میں، جنہوں نے ساتھ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ساتھ مرتد ہو گئے، دنیا دار نکلے، نعوذ باللہ منا، منافق نکلے، نعوذ باللہ منا۔ یہ کیسا عقیدہ ہے یار؟ کسی نبی کے مرتد نہیں ہوئے، اور یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے اور نبیوں سے گھٹا رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں کہ رسول اللہ ہمارے نبی کے ماننے والے مرتد ہو گئے، اسلام لانے کے بعد لا کر پھر واپس اپنے آبا و اجداد کے طریقے پہ چلے گئے۔ یہ اللہ یاری اور ان کے ہم خیال لوگوں کا عقیدہ ہے۔ اور اس وقت وہ کسی باقی نبی کے جو ہے نا ایمان لانے والے مرتد نہیں ہو گئے، بلکہ وہ ان کے عقیدے میں سب سے اشیاء اور اعلیٰ ترین لوگ ہیں وہ، اور ہمارے اندر تو یہ حالت ہے۔ اگر ایسے وہ خراب لوگ تھے، اتنے برے لوگ تھے، تو یہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آمنو کما آمن الناس، اے لوگو ایمان لاؤ جس طرح سے اور صحابہ کرام ایمان لائے ہیں۔ یہ آیت نمبر 13 ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، آیت نمبر 13 سورۃ البقرہ میں ہے۔ اس طرح سے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں۔ یہاں اور لوگوں سے نا سے مراد پنجتن نہیں ہے، کیوں کہ وہ کہتے ہیں پنجتن معصوم ہیں۔ یہاں پر ایسے اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں کہا ایسے ایمان لاؤ جس طرح سے معصوم لوگ ایمان لائے ہیں، کیونکہ یہ گنہگار لوگ تھے، پہلے صحابہ کرام، ان سے غلطیاں صادر ہوتی ہیں۔ یہ غیر معصومین کی طرف اشارہ ہے۔ ایسے ایمان لاؤ
جس طرح سے اور انسان ایمان لائے ہیں، یعنی کہ صحابہ کرام جو غیر معصوم ہیں، ہم بھی غیر معصوم ہیں، تو ہمیں کہا جا رہا ہے جس طرح سے پہلے نبی کے زمانے میں غیر معصومین ایمان لائے تھے تم بھی ایسے لاؤ۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح معصوم لوگ ایمان لے آئے تھے، اس طرح سے اے لوگو تم ایمان لاؤ معصومین کی طرح تو معصومین کی طرح بھائی ایمان ہم نہیں لا سکتے۔ وہ معصوم تھے شیعہ کے حساب سے اور اللہ یاری کے حساب سے، یہ نہیں ہو سکتا کہ معصومین کی طرح ہم غیر معصومین ایمان لائیں۔ اس لیے کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ رسول کی طرح ایمان لاؤ، صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، ابو بکر اور عمر کی طرح ایمان لاؤ۔ یہ کیسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے مدینے میں نماز پڑھتے رہے اور ابو بکر اور عمر پیچھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانگتے تھے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صرف میں نہیں کہا کہ مجھے سیدھا راستے پر قائم رکھ، بلکہ تمام لوگوں کے لیے جو اس میں سب سے زیادہ جو ہے نا اہمیت والے ابو بکر اور عمر ہیں، کہ اے اللہ ہم کو نہ ہے اہدنی نہ ہے اہدنی نہیں ہے کہ اہدن الصراط المستقیم، بلکہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم سب کو سیدھے راستے دکھا اور سیدھے راستے پہ قائم اور دائم رکھ مرتے دم تک۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے تھے، پیچھے ابو بکر عمر بھی کھڑے ہوتے تھے۔ یہ الحمد پڑھتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کم از کم 5 مرتبہ نہیں تو 7-8 مرتبہ، تہجد بھی پڑھتے تھے، اشراق بھی پڑھتے تھے، چاشت بھی پڑھتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں یہ پڑھتے رہے، ہر رکعت میں پڑھتے رہے اہدنا الصراط المستقیم، روزانہ 5 ٹائم سے زیادہ، اور پورے یعنی کہ مدینے کے اندر 10 سال پڑھتے رہے، اور اللہ کے رسول کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ ابو بکر عمر پھر بھی منافق نکلے، نعوذ باللہ من، اور صحابہ کرام پھر بھی منافق نکلے ان کے سوائے 9-12 کے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کہ یا اللہ ہم سب کو اہدنا، اے اللہ ہم سب کو، ایسا نہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے اہدنی، صرف مجھے صراط مستقیم دکھا کے اس پر ثابت قدم رکھ، یہ نہیں کہ مجھے ثابت قدم رکھ ہدایت اکیلے کو، بلکہ نہ ہم سب کو اوروں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملا، ابو بکر عمر کو۔ اور یہ کیا بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 سال تک کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے رہے اور رسول اللہ کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ یہاں پر یہ سوال کرتے ہیں نا کہ اس میں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ منافق بھی شامل ہوتے تھے، تو قرآن کہتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، منافقین تو جو ہے نا وہ نماز میں سستی کرتے تھے، کبھی آئے کبھی نہیں آئے، ان کو نماز کی پرواہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ إِلَّا قَلِيلًا، وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھوڑا سا عرصہ رہے، بعد میں بھاگ گئے، چھوڑ دیا انہوں نے۔ منافق چھوڑ دیتا ہے، منافق کی کسی کے ساتھ جس سے منافقی کر رہا ہو اس کے ساتھ قرآن فرماتا ہے زیادہ عرصہ نہیں چل سکتا، وہ چھوڑ جاتا ہے۔ تو یہ تو مرتے دم تک، مرنے کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں قبر میں ساتھ ہی جو ہے نا دفن کیا جائے، تو یہ تو محبت کی انتہا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے تو ابو بکر کو عمریں بھی وہی دیں، قبر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، غار میں بھی ابو بکر ساتھ، قبر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مزار شریف ان کے ساتھ بنے، اور عمریں بھی ابو بکر و عمر کو علی کو نہیں ملی 63 سال، رسول کی عمر 63 سال، ابو بکر کی 63 سال، اور عمر کی بھی 63 سال، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہیں ہے۔ یار اللہ تعالیٰ نے تو ان کو عمریں بھی وہی دی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی، اور ان لوگوں کو ہم یہ اللہ جاری صاحب اور اس کے ہم کیا لوگ کہتے ہیں کہ استغفر اللہ معاذ اللہ، وہ منافق تھے۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں فرماتا ہے سورۃ بقرہ آیت نمبر 16 میں فما ربحت تجارتہم، یہ جو سودے بازی کی نا، اس سودے بازی نے منافقین کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ قرآن کہتا ہے فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، سورۃ بقرہ آیت نمبر 16۔ اگر یہ منافق ہوتے تو ان کو فائدہ نہ ہوتا، لیکن ابو بکر عمر تو یار ان کو تو ان کی جو سودے بازی کی کفر کو چھوڑ کر جو اسلام لائے اللہ کے بندے، اس میں تو وہ تو خلافت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی۔ ابو بکر عمر عثمان کو فائدہ ملا تجارت نے، یہ جو سودا کیا تھا اسلام لائے تھے کفر کو چھوڑ کر، اور انہوں نے جو سودا کیا منافقین کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذلیل اور رسوا ہوئے، ان کو کوئی فائدہ نہیں ملا۔ یہ تو حکمران بنے، اس کا مطلب کہ منافق نہیں تھے، منافق ہوتے تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو تجارت ان کا فائدہ نہ دیتی۔
یار یہ بھی عجیب معاملہ ہے کہ کوئی بندہ رہے ڈاکٹر کے ساتھ اور وہ سیکھے انجینئرنگ، ہو سکتا ہے ایسا؟ میرے سامعین اور ناظرین، میری باتوں پر میرے بھائیوں غور کرو، ایک ایک چیز جو ہے میں نقطہ آپ لوگوں کو دے رہا ہوں، ساری زندگی آپ لوگوں کو یہ کام آئیں گی، اور انشاءاللہ العزیز کوئی بھی صحابہ کے خلاف بات کرنے والا آپ لوگوں کے خلاف آپ کے ساتھ ٹکر نہیں کھا سکے گا۔ آپ کے پوائنٹیں دے رہا ہوں بہت حق والی، بڑے مدلل دلیل ہیں، تو آپ ان کو چیک کریں اور ان کو غور سے سنیں۔ جو رہے یار ڈاکٹر کے ساتھ وہ انجینئرنگ نہیں سیکھتا، جو انجینئرنگ سیکھے انجینئر کے ساتھ ہو وہ ڈاکٹری نہیں سیکھ سکتا، وہ جو لوہار کے ساتھ رہے وہ ترکھان نہیں ہو سکتا، اور جو ترکھان کے ساتھ رہے وہ لوہار کا کام یا سونار کا کام نہیں سیکھ سکتا۔ میرے بھائیو یہ عجیب معاملہ ہے کہ ابو بکر و عمر رہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری زندگی، ان کے ساتھ مرنے کے وقت بھی وصیت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو اپنے سے جدا بھی نہیں کیا، ہر جنگ میں لے گئے، اور وہ سیکھیں رہیں رسول کے ساتھ جو صادق الامین ہو، اور سیکھیں جھوٹ فراڈ اور دھوکہ بازی اور منافقت، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو جس کے ساتھ رہتا ہے وہ اس کا اوپر رنگ ضرور چڑھتا ہے، ان کے اوپر یقیناً رنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چڑھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول کے ساتھ رہیں اور سیکھیں فراڈ، دھوکے بازی اور بے ایمانی؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب وہ صادق الامین تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ہاں وہ انسان ہے، خطا کار ہیں، بشر ہیں، معصوم نہیں ہیں، لیکن ان کی خطاؤں کو ان کی نیکیاں کھا جاتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبت، جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے دینا، یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، سورۃ ہود آیت نمبر 115، سورۃ ہود آیت نمبر 115 میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں۔ تو ان بزرگوں ابو بکر، عمر و عثمان، ان کی نیکیاں اتنی زیادہ تھیں کہ جو ان کے گناہ تھے ان کو وہ کھا جاتی تھیں۔ اور جگہ سورۃ فرقان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، سورۃ فرقان کی آیت نمبر 70، اس میں بھی ہے، اس میں بھی یہی ہے فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جو لوگ توبہ کریں، ایمان لے آئیں، عمل صالح کریں، تو ان کے اعمال جو کچھ گناہ بھی ہوں، یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، برائیوں کو مٹا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں لکھ دیتا ہے، برائیوں کو مٹا کے نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ سورۃ فرقان کی آیت نمبر 70 میں ہے۔ اور یہ اللہ کے بندو، یہ کیسی بات ہے، وہ ان باقر علیہ السلام، امام باقر کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو عزت دے، بے عمر بن خطاب و ابی جہل و ہشام، یا پھر عمر بن خطاب کے ساتھ اسلام کو عزت دے، یا ابو جہل سے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اور یہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو، یہ عمر بن خطاب کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، اللہ اسلام پر اسلام مسلم ان کو بنا دے، صرف مسلم نہیں بلکہ اسلام کو عزت دے۔ اللہم اعز اسلام، اعز الاسلام، اے اللہ عزت دے دے اسلام کو۔ تو اسلام کو عزت ملی نا، 40 لاکھ مربع میل پر فتوحات، ایران کو سپر پاور کو شکست دی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ بستی کو، خیبر کو فتح کیا، اور عمر کے زمانے میں تو ایران فتح ہوا جو سپر پاور تھے، اور روم کو لشکر بھیجے اور وہ فتوحات وغیرہ کی۔ مجھے بتاؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی ہے؟ ابو جہل نہیں ہوا، عمر بن خطاب ہوا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جو شیعہ کتب کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی قبول نہیں ہوئی؟ الحمد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکے میں پڑھا، یا اللہ ان کو ہدایت پر ثابت قدم رکھ، لیکن یہ پھر مرتد ہو گئے، واپس چلے گئے سوائے 12 کے بس، اور یہ پھر 12 لوگوں نے یہ ساری فتوحات کی۔ اگر یہ منافق تھے تو انہوں نے کافروں کی حکومتوں کو ختم کیوں کیا؟ ان کو تو پھر ختم کرنا چاہیے، بس 5 تن کو پھر شہید کر دینا بنو ہاشم کے لوگوں کے اوپر، جب حکومت ان کی پہ تھی اور دشمن بھی تھے تو ان کو پھر کیوں چھوڑا؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ دشمن تھے، منافق تھے، پھر یہ منافقوں کے ساتھ مل کر اہل اسلام اور اہل بیت کو شہید کرتے نا، یہ
اور حکومت ابو عمر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو نہیں دیتا، اپنے بیٹے کو لگا جاتا، کہتا نہیں اس کو نہیں دوں گا۔ تو یہ تو یار اتنا انصاف پسند لوگ تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ، منافق تو سورۃ توبہ آیت نمبر 95 ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ منافقین سے دور رہو، اور انہم رجسن، کیونکہ یہ پلیت لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض نہیں کیا، کبھی پیٹھ دے کر بات ہی نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ۔ آپ ان کے ساتھ اعراض کریں ان کو، وہ تو ہر وقت ان کو بلاتے تھے، مشورہ کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں اعراض کیا؟ اور حضرت عثمان کو 2 لڑکیاں دی، ان کے ساتھ رشتہ داری کی، گندے ہوتے، چکلے چلانے والے ہوتے، نعوذ باللہ منہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے ساتھ اعراض کرتے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو اپنے ساتھ رکھا ہر وقت شورا کے اندر، اور ان کو ہر وقت جو ہے نا ان سے پھر رشتہ داری بھی کی۔ اللہ یاری اور اس کے ہم خیال لوگوں کو چاہیے کہ وہ بھی پھر منافقین سے رشتہ کریں اگر وہ ایسا عقیدے کے آدمی ہیں تو۔ یہ سورۃ توبہ کی آیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شادیاں کی تھے۔ پھر میرے بھائیوں کہتے ہیں ابو بکر، عمر اور عثمان نے تو بڑی بدعتیں کی، اور جب بدعتیں کی تو اس کے بعد میں آخر میں تو حضرت علی آئے نا، خلیفہ بنے۔ پھر یہ میں پوائنٹ دے رہا ہوں، بہت زبردست پھکی ہے میرے بھائیوں، اس پر غور کریں، اس پھکی پر بھی۔ اگر ابو بکر، عمر اور عثمان نے بدعتیں کی تھی، دین کے اندر گڑبڑ کی تھی، دین کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مٹا دیا تھا، تو اس کے بعد آخر میں تو حضرت علی آئے نا، تو انہوں نے ان کو کیوں نہیں ختم کیا؟ اپنا قرآن لے آتے، ان کے قرآن کو چھوڑ دیتا۔ تراویاں جماعت سے انہوں نے عمر نے کی تو حضرت علی نے تراویاں نماز سے منع کر دیتے۔ متع کو منع کر دیا تھا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ نافذ کر دیتے۔ تو یہ عجیب معاملہ ہے کہ بدعتیں جنہوں نے کی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل ان کی پیروی کی، اور ان سے کوئی ٹکر نہیں کھایا۔ اور کی بدعتوں جن کو یہ کہتے ہیں بدعتیں ہیں، ان کے کاموں کو سراہا، ان کی تعریفیں کی، اور ان میں رد و بدل کیا ہی نہیں قانون کے اندر۔ وہی قانون حضرت علی کا چلا آ رہا تھا جو ابو بکر، عمر اور عثمان کے دور میں، ان میں کوئی رد و بدل نہیں کی۔ وہی حکومت میں جو چیزیں تھیں وہی حضرت علی نے کی۔ یہ اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی رد و بدل نہیں کی؟ جو کچھ احکامات اور طریقہ حکومت کا رہا حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان کا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی چلایا۔ ان کی جو ہے نا حرام کردہ چیزوں کو حلال ہی نہیں کیا، اپنا قرآن بھی نہیں دیا، ان کے ساتھ ٹکر بھی نہیں کھایا کہ قرآن مجید یہ جو محمد نس کا نہیں ہے تمہارا، لہذا ان کے ساتھ ٹکر کھاتے، تراویاں کو ختم کرتے، متع کو بحال کرتے، جو بدعتیں تھیں ان کو ختم کرتا، کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ طلاق، متع، اگر وہ سمجھتے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے طلاق ایک کی ہے تو وہ ختم کر دیتے، قانون پاس کرتے بدعت کو، یعنی کہ وہ خاموش رہنا حضرت علی کا یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ ان سے راضی تھا۔ پھر وہ اللہ یاری اور دوسرے ان کے ہم خیال لوگوں کے یہ خیال ہے کہ پیروی کا حکم معصومین کا ہوتا ہے، جو معصوم ہو اس کی پیروی کریں گے، جو غیر معصوم ہے، جو خطا کرتا ہے اس کی پیروی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں یہ بات بھی غلط ہے، یہ سورۃ توبہ میں ہے کہ والذین اتبعوہم بإحسان، صحابہ کرام کے بارے میں ہے کہ جو ان کی پیروی کرتے ہیں، والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی اور وہ ان سے راضی ہے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 100، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجر اور انصار کی جو پیروی کرتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ انصار تو معصوم نہیں تھے، اللہ تعالیٰ پیروی کا حکم دے رہا ہے۔ مہاجرین بھی سارے جو ہے نا وہ معصوم نہیں تھے، اللہ تعالیٰ تو پیروی کا حکم، والذین اتبعوہم، جو ان کی پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 100 سورۃ توبہ۔ تو ناظرین آپ سوچیں کہ کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ گمراہی کی طرف جا رہے ہو، اپنے آپ کو بچاؤ، قرآن مجید کی طرف آؤ، حدیث کی طرف آؤ، اور وہ گواہیاں قبول کرو جو صحابہ کے دور کے لوگوں کی گواہیاں ہیں، حضرت علی کی گواہیاں ہیں، میں آپ کو دے رہا ہوں۔ تو پھر ہم والدین کی اطاعت نہیں کرتے، فرض نہیں ہے ماں باپ کی اطاعت ہمارے اوپر، تو وہ معصوم ہوتے ہیں۔ عورت کے اوپر شوہر کی اطاعت فرض ہے، کیا وہ شوہر جو ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں؟ وہ بھی تو غیر معصوم ہیں، ان کی اطاعت فرض ہے۔ تو وہ انصار اور مہاجرین کی بھی اطاعت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرض ہے۔ پھر یہ کیسی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے غیر کے اندر کہتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، یہ تسلی دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دے رہے ہیں، اس کو خوف نہ کھا، غم نہ کر،
اے ابو بکر غم نہ کر، ان اللہ منا، اللہ تعالیٰ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ یہ تسلی ہے نا میرے بھائیو، تسلی تو اس وقت تسلی ہوتی ہے نا جب وہ دائمی ہو، وقتی اور عارضی کوئی تسلی ہو گھنٹے ڈیڑھ کے لیے، اس کے بعد پھر ختم ہو جائے، وہ تسلی نہیں رہتی۔ یہ تو ابو بکر کو جو تسلی دی جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دے رہے ہیں۔ امام باقر کہتا ہے لست بمنکر فضل عمر، میں عمر کی فضیلت کا منکر نہیں ہوں، ولیکن ابا بکر افضل من عمر، اور ابو بکر کی کیا بات ہے، وہ تو عمر سے بھی افضل ہیں، زیادہ فضیلت والے ہیں، یہ امام باقر کہتے ہیں۔ اگر ابو بکر و عمر منافقین تھے میرے بھائیوں، تو پھر حضرت جعفر طیار کی بیوی اس کے مرنے کے بعد اس نے نکاح کیا، ولما مات ابو بکر توزجہ امیر المومنین، اور جب ابو بکر وفات پا گئے تو مجھے یہ بتاؤ ابو بکر اگر مسلم نہیں تھا، منافق تھا، تو یہ اسما بنت امیس جس نے شادی کی تھی وہ بھی کافر ہو گئی۔ اگر وہ کافر ہو گئی تو پھر علی نے کس طرح سے کافر عورت کے ساتھ نکاح کیا؟ ان کے یعنی کہ اسما بنت امیس کی بھی گواہی یہی ہے کہ ابو بکر مومن بندہ تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بیوی سے مرنے کے بعد شادی کی تو مومن، اس کو بھی مومنہ سمجھا۔ تو اس وقت کے لوگ سارے گواہی دے رہے ہیں ابو بکر اور عمر اچھے ہیں، فضیلت والے ہیں۔ تو بعد میں کوئی کہے اور آیتیں پڑھیں تو کیا یہ آیتیں ان صحابہ کرام اس وقت لوگوں کو، علی رضی اللہ تعالیٰ اور اہل بیت کو پتہ نہیں تھا؟ اس کو پتہ پڑا ہے اللہ یاری کو۔ یہ ساری غلط ان کی تشریحات اور غلط مفاہیم اور غلط تفاسیر کرتا ہے اور جو جھوٹی باتیں بتاتا ہے۔ حضرت عباس اور علی میں اختلاف ہوا تو وہ دونوں آئے ابو بکر کے پاس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے۔ مجھے یہ بتاؤ میرے بھائیو، تو انی لعند ابی بکر اذا طلع علی والعباس یتدافعان ویختصمان فی فراس النبی، میں ابو بکر کے پاس تھا اور اس وقت یہ آئے عباس اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ اس کو مجھے یہ بتاؤ کہ مومن سمجھ کر آئے تھے یا غاصب اور ظالم اور طاغوت سمجھ کر آئے تھے؟ اگر طاغوت سمجھ کر آئے اسے فیصلہ کروانے کے لیے تو قرآن مجید کی آیت کے حساب سے گناہ گار بنتے ہیں۔ سورۃ نساء آیت نمبر 60، سورۃ نساء آیت نمبر 60 میں ہے کہ طاغوت سے فیصلہ نہ کرواؤ، پھر دونوں گناہ گار بنیں گے۔ اور اگر مومن سمجھتے ہیں تو وہ تو مومن سمجھتے تھے، لیکن آج کل اللہ یار یا دوسرے لوگ ان کو مومن نہ سمجھیں تو یہ ان کے راستے پر نہیں ہے، علی کے راستے پہ نہیں ہوں گے۔ حضرت علی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مثابت للمسلمین کہتے ہیں کہ اے مومنوں کے لیے، مسلمین کے لیے کعبہ قبلہ۔ سورۃ بقرہ 275 صفحہ ہے، یہ 275 صفحے پہ ہے۔ جب عمر بن خطاب نے غزوہ روم میں شرکت کے لیے مشورہ لیا، مشورے کے لیے حضرت عمر جاتے ہیں حضرت علی کے پاس، اور اس وقت علی کیا کہتے ہیں، کنت رد للناس، تم تو، یہ ترجمہ بھی خود لکھا ہوا ہے، تم لوگوں کے لیے کہ مددگار ہو، اور مثابت للمسلمین، اور مسلمین کے لیے مثابہ ہو، ثواب کی جگہ ہو، پلٹنے کی جگہ ہو جیسے۔ اور یہ مثابہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے، کس کو کہا ہے؟ یہ جو ہے نا خطبہ نمبر 132 ہے، صفحہ نمبر نہج البلاغہ 275 ہے، یہ حضرت علی کے ریمارکس ہیں، حضرت علی کے ریمارکس عمر کے بارے میں۔ اور یہ قرآن مجید میں بھی یہی ہے کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، جب ہم نے کعبۃ اللہ کو بنایا ہے مثابت انسانوں کے لیے اور امن کی جگہ، یہ دیکھا یہ مثابت للناس، اور ادھر علی نے کیا کہا، مثابت للمسلمین۔ آپ دیکھیں یعنی کہ یہ کعبے کا لفظ نام ہے مثابہ، تو اللہ کے بندو کعبہ قبلہ بنا رہا ہے جس کو علی، وہ علی رضی اللہ عنہ کی بات مانے، امام باقر کی بات کو مانے، اور اسماء بن امیس کی بات کو مانے، حضرت جو ہے نا محمد بن حنفیہ کی بات کو مانے، اور یا پھر یہ اللہ یاری کی بات کو مانے۔ میرے بھائیوں، وہ اس وقت کے گواہ اور یہ آج کل کا گواہ، کس کی گواہی ہے؟ اب عدالت کے جج آپ لوگ ہیں، آپ خود فیصلہ کرو اور بتاؤ۔ میرے بھائیوں، پھر بھی یہ جو ہے نا تقریباً ویڈیو مکمل ہو گئی ہے، جو اعتراضات اس کے تھے میں نے جواب دینے کی کوشش کی ہے، اور پھر بھی کسی کو شک ہو بات کرنے کا، جو ہے نا سوال کرنے کا ہو تو وہ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، اور میرا نمبر ہے 0335 780 4995۔
اور بھائی اس کو سنیں اور شیئر بھی کریں اور اس کو جو ہے نا کریں جو ہے نا سبسکرائب، تاکہ اور بھی اس طرح کے بہترین جو ہے نا اور اچھی ویڈیوز آپ کے پاس آتی رہیں۔